आदाब। मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। M3 में आज बात करेंगे इस्लाम के 5 बुनियादी सुतूनों में से एक ज़कात की। अल्लाह ने कुरान में ज़कात को नमाज के साथ जोड़ा है। सूरह बकरा में फरमाया नमाज कायम करो और ज़कात दो। लेकिन सवाल ये है, इस्लाम में ज़कात को फ़र्ज़ क्यों किया गया, इसके पीछे का असल मकसद क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और ज़कात कहाँ ख़र्च की जा सकती है, किन लोगों को दी जा सकती है, इसको भी समझेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं ज़कात के, इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं और अलग अलग पहलू हैं। इन तमाम को हम समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब हमारे साथ हैं। इनके अलावा जाने माने इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती ज़ाहिद अली साहब हमारे साथ हैं। रेडियांस वीकली के चीफ एडिटर मौलाना फैयाज़ अहमद साहब भी हमारे साथ हैं और काजी असगर अली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब, आप ही के पास हम आएंगे पहले सवाल के लिए। ज़कात जो है वो क्यों फ़र्ज़ की गई है, लोग इस बात को समझना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं मगर इसकी गहराई में भी जाना चाहते हैं कि असल मकसद क्या था ज़कात का, और क्या ये सिर्फ जो है वो जो गरीबों की मदद है उसके लिए की गई थी, या समाज में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई थी, आर्थिक संतुलन जिसको कहा जाता है उसको जो है क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, या मकसद वो है इसका? कुरान करीम को पूरी तरह से समझना है, तब जाकर के उसके मुख्तलिफ़ किस्म के अहकामात हैं उनकी अहमियत समझ में आएगी। तो उसमें ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, नंबर 1 कि हमने तुमको इस वजह से पैदा किया है ताकि हम तुम्हारा इम्तिहान लें। सही। कि तुम्हें हमने जो कुछ इनफरादी तौर पर बख्शा है उसका इस्तेमाल करके तुम जो दूसरे मिल्लत के अफराद हैं, जो दूसरे इंसान हैं दुनिया के, उनकी ज़िंदगी जिनको हमने ज़्यादा बख्शा नहीं है, उनकी ज़िंदगी तुम बेहतर बनाने में अपने ज़राए का इस्तेमाल किस हद तक कर रहे हो। ये एक मोटी सी बात है इस मकसद हयात के सिलसिले में। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका निफाज करने के लिए बहुत सी इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ अल्लाह ताला ने और हमारी शरीयत ने बयान की हैं। उसमें से एक ज़कात भी आती है। तो लिहाजा ज़कात को हमें, मैं दस्त बस्ता अर्ज़ करूँगा कि हमें ज़कात को कूज़े में बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसकी बड़ी तस्वीर देखने समझने की कोशिश करनी बड़ा ज़रूरी है। और ये मैं आपसे तब अर्ज़ कर रहा हूँ जबकि दुनिया के जितने ममालिक हैं जहाँ या तो मुस्लिम हुकूमतें हैं या मुसलमान अच्छी तादाद में रहते हैं, उन सब की जो रिप्रेजेंटेटिव एक बॉडी है ज़कात, वर्ल्ड ज़कात फोरम इंडोनेशिया बेस्ड है, वहाँ के जो डिस्कशंस होते हैं उन सब की बुनियाद के ऊपर भी मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ। उसमें सभी उलमाए किराम पूरे आलम इस्लाम के उसमें मौजूद होते हैं। तो ज़कात को यूँ समझने की ज़रूरत है कि ज़कात का इस्तेमाल करके हम एक खूबसूरत अंदाज में मिल्लत के हालात किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बदल सकते हैं। ये बड़ा जानना समझना बड़ा ज़रूरी। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान को खाली तिलावत नहीं करें, बल्कि उसको पढ़ करके उसको हम अपने अंदर उतारें। और तब हम ये देखेंगे कि जो अरकान ईमान हैं, जो आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, उनकी क्या अहमियत है एक दूसरे के लिए। तो ज़ाहिर है कलमा जो है वो तो सभी जानते हैं कि वो अल्लाह के वहदानियत से हमको जोड़े रखता है। लेकिन जो बाकी जो 4 फ़राइज़ हैं, जो सुतून हैं, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, इन सब की अहमियत जो है ये नहीं समझनी चाहिए जैसा कि कुछ लोग समझते हैं कि दीन वहाँ ख़त्म है। दीन वहाँ ख़त्म नहीं, वहाँ से शुरू होता है। सही। क्योंकि ये दीन की किताबों में और इंटरप्रिटेशन में लिखा हुआ है कि जैसे मैं अगर नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो 2 नमाज़ों के बीच में जब मैं मस्जिद से बाहर होता हूँ उस वक्त क्या करता हूँ, इससे अल्लाह तय करता है कि मेरी नमाज़ों की क्या अहमियत है उसके लिए, उसके नज़दीक। लिहाजा ये कि हमें ये सोच करके, जैसे खेल कूद के मैदान होते हैं, कैरम बोर्ड का बोर्ड होता है, उसके ऊपर लाइनें खींची हुई होती हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते हैं। क्योंकि जो खेल है उसका असल मकसद जो है वो है जिस्मानी और ज़हनी सेहत को फ़रोग़ देना और उसे निखारना। तो वो मकसद पूरा करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ बनाई गई हैं, बाउंड्री मुतय्यन की जाती हैं, ज़ाब्ते बनाए जाते हैं। उसी तरह से नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज जो हैं ये ज़ाब्ते हैं
اللہ کا اصل مقصد حیات انسانی، اس کا مقصد مکمل کرنے کے لیے اور اس کا امتحان لینے کے لیے بالکل صحیح یہ کچھ طریقے بیان کیے گئے ہیں. کہ مفتی زاہد علی صاحب آپ کے پاس میں آؤں گا اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ سے پہلے کا جو سسٹم تھا اسلام میں وہ کیا تھا، اس سے پہلے کس طرح کی مطلب جو ہے اسلام کے ماننے والوں کے سامنے دقتیں تھیں، اور کیا جو پونجی واد ہے وہ بہت زیادہ مطلب حاوی تھا اور اس کے خلاف یہ ایک ہتھیار تھا جو امیروں کا مال ہے وہ غریبوں میں تقسیم کریں، تاکہ جیسے میں نے پہلے سوال کیا کہ تاکہ جو ہے وہ سملیرٹی آئے، تاکہ ایک سمانتا آئے، آرتھک طور پر بھی سب سمان ہو. تو زکوٰۃ سے پہلے کا سسٹم جو ہے وہ کیا تھا؟ عہد جاہلیت میں جی پوری دنیا میں الگ الگ طرح کے نظام پائے جاتے تھے، جی لیکن زیادہ تر دنیا میں یہ تھا کہ جو طاقتور لوگ ہوتے تھے وہ مال پر کسی نہ کسی طرح سے قبضہ کر لیا کرتے تھے، جی اور اس میں حکومت اور ان کے جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی شامل تھے. فوجی طور پر لوگ اگر طاقتور ہوتے تھے یا سردار ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. تو اس میں وراثت بھی ایک چیز تھی. اسلام نے ایک پورا نظام بنایا. نماز کے علاوہ عبادات میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے. ہاں مالیات کا سب سے اعلیٰ درجے کا ایک نظام ہے جو مالداروں پر پورے سال جو ان کے پاس مال رہتا ہے جس کو مال نامی کہتے ہیں، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو یا نقد رقم ہو، تو جو بھی اس میں سے ہے اس میں سے 2.5% خرچ کر کر غربا، مساکین، محتاج اور دوسرے کمزوروں اور دوسرے گویا خیر کے کاموں میں جو گویا اس دور کے اعتبار سے ضرورت ہوتی ہے اس میں خرچ کرنا. خیر بہرحال تو یہ جو وصیت کرنے کا بھی ایک نظام رکھا گیا. خیر جی تو جو وراثت تھی اس میں یہ کیا کرتے تھے کہ جو طاقتور ہوتے تھے وہ سارا کا سارا مال لے جاتے تھے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا نفقے کا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے سرپرست فوت ہو جاتے ہیں، اگر جو وہ زکوٰۃ ان پر فرض نہیں ہے یا وہ زکوٰۃ کے وہ براہ راست مستحق نہیں بنتے، اسی وجہ سے بن بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی بن سکتے، تو ان کی نفقے کی ذمہ داری ان کے بڑے یا چھوٹوں پر ڈالی جائے گی. اگر چچا زندہ ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا تو چچا یا تایا پر ہوگی، دادا پر ہوگی. دادا زکوٰۃ تو دے نہیں سکتا، لیکن دادا اور دادی اسی طرح سے پوتا اگر جوان ہے اور دادا یا دادی یا نانا یا نانی اگر محتاج ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، کا نفقہ ان کے اوپر ڈالا جائے گا. تو وراثت میں بھی اس کا خیال رکھا گیا ہے، نفقے کا بھی نظام رکھا گیا، اور زکوٰۃ کا نظام سب سے بڑا اور نظام. اس کے علاوہ صدقات اور خیرات کی جو ہوتا ہے، صدقہ فطر ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور انسان سے غلطی ہو جائے، جب رکھا تھا اور وہ اتفاق سے ٹوٹ گیا اور ادا نہیں کر سکا روزہ، تو اگر اس نے جان بوجھ 60 روزے یا 7 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 7 مسکینوں کو کپڑا بنانا، تو اسے پیسے دے دینا، دونوں کو وہ کھانا کھا کر سکے اور ناشتہ بھی کر سکے. ناشتہ کرتا ہے. قاضی اصغر صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. قاضی اصغر صاحب، تو کیا مانا جائے، مطلب اصل جو مقصد ہے وہ ایک تو برابری، آرتھک طور پر سمانتا لے کر کے آنا، اور جو امیر ہیں، امیروں کا جو مال ہے اس پر ایک طریقے سے یہ ٹیکس ہے تاکہ غریبی مٹائی جا سکے. نہیں، اس کو ٹیکس کے روپ میں تو نہیں لے سکتے. جب ٹیکس کے روپ میں لیا جاتا ہے تو پھر اس کو سیٹل کرنے پر انسان آ جاتا ہے کہ اس کو ٹیکس سیونگ کیسے کریں، جیسے کہ آج کے زمانے میں لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ بِالسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے حصہ رکھا ہے محروموں کا اور مانگنے والوں کا. تو وہ تو جب انسان کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ یہ میں نے کمایا ہے تو وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب وہ اس کے دماغ میں یہ ہوگا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے اور اللہ نے مانگنے والوں کا اور دیگر لوگوں کا اس میں حصہ رکھا ہے، تو وہ خوشی خوشی اس کو ادا کر سکے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک سلیم الفطرت بچے کے سامنے جب ہم ایک بسکٹ کا پیکٹ دیتے ہیں اور اس سے جب کہتے ہیں کہ اب 2 بسکٹ ہمیں دو، اگر وہ سلیم الفطرت بچہ ہے تو بسکٹ ہمیں دے گا، نہیں تو وہ کہتا ہے نہیں. تو یہ دو طرح کے لوگ. اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف زکوٰۃ ہی فرض نہیں رکھی، بلکہ انفاق فی سبیل اللہ،
تو کوئی بھی ابھارا قرض حسنہ ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, اور بھی دیگر چیزیں ہیں جو کہ فرض نہیں ہے لیکن ادا کرنی ہوتی ہے, ضروری ہوتی ہے. اگر ایمانداری سے زکوٰۃ دی جائے اور مستحقین تک پہنچ جائے تو 8 سال میں کوئی بھی غریب نہیں بچے گا. یہ بالکل ایک بات ہوتا ہے, لیکن چونکہ اس کا امپلیمنٹیشن صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس لیے یہ بدستور جاری ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس کے جو حق تھے مانگنے والوں کے, جو کہ 8 کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کی تھی, تو اس میں 8 کیٹیگری میں اللہ نے بیان کیا للفقراء والمساکین والعاملین علیہا اور والمؤلفۃ القلوب. یہ 4 ہیڈ تو جو ہے لل کے ساتھ آئے, انما الصدقات للفقراء. یہ 4 ہیڈ ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ہی زکوٰۃ دینی ہے. صحیح. اور زکوٰۃ ہی دینی ہے, نہ کہ یہ نہیں کہ نا آپ کی فیس دے دی. اور مولانا اعجاز احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. مولانا اعجاز صاحب, میں چاہوں گا آپ بھی روشنی ڈالیں زکوٰۃ کا جو مقصد ہے اور اس مقصد کو کتنا پورا کر پا رہے ہیں آج کے مسلمان, اس کے اوپر روشنی ڈالیں, پھر اس کے اور بہت سارے پہلو ہیں اس پر ہم جائیں گے. یہ بات قابل توجہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام جو بھیجا ہے اس مکمل نظام, اس میں ایک تصور کائنات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے, اس کی شخصیت کا, اس کی قوت کا, پھر انسانوں کے لیے ایک نظام. اب دیکھیے, جہاں تک مال کا تعلق ہے, آدمی کہتا ہے میرا مال, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الارض للہ, زمین پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک اور چھوٹا سا فکرہ ہے قرآن مجید کا, یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اے نبی, یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, کہو جو کچھ تمہاری ضرورت زیادہ ہے سب کا سب خرچ کر دو. لیکن یہ اونچی بات ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ منیمم حساب مقرر کرتا ہے. جس کے پاس اتنا سونا چاندی یا انویسٹمنٹ یا بینک میں جمع شدہ دولت ہو تو وہ سال گزر جانے کے بعد 2.5% لازماً اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے. اس کا مقصد کیا ہے؟ نابرابری کو دور کرنا, اور جو مصیبت زدہ لوگ ہیں اور جو پریشانی کی حالت میں ہیں, مال کی محبت نہیں ہو, انسانوں کی محبت ہو, اللہ کی محبت ہو, یہ اس طریقے سے زکوٰۃ کس طریقے. ڈاکٹر ظفر محمود صاحب, دیکھیے چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں اور یہاں پر یہ بھی ذکر آیا, خود آپ نے بھی بتایا کہ انڈونیشیا میں یا دوسرے جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر کس طرح کا نظام ہے زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کا, کلیکشن کا اور ڈسٹریبیوشن کا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. زکوٰۃ تو مطلب لاکھوں کروڑ روپے بیٹھتی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ادا بھی کرتے ہیں. ایک طریقے سے وہی کہ کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے لا علمی میں کرتے ہیں ایسا, بہت سارے لوگوں کو جانکاری نہیں ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں تک پہنچ نہیں ہوتی ہے کہ کہاں دیا جائے پیسہ, کس کو دیا جائے, یا کلیکٹ کرنے والے نہیں پہنچتے ہیں. تو یہ جو نظام ہے اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. جی, اس کے لیے یہ سمجھنا پہلے بڑا ضروری ہے جی کہ عام طور سے ہمارے یہاں جمعے کو خطبہ جہاں ختم ہوتا ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 نمبر کی آیت ہے جمعے کو خطبہ. اب ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, تو یہ جب آیت پڑھی جاتی ہے تو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب جبکہ وہ آیت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو پیغام دیا ہے اس کے لیے بہت سے مفسرین نے کہ اگر پورا قرآن نہیں اترتا یہی آیت اترتی تب بھی اللہ کا پیغام مکمل ہو جاتا. تو وہاں پر عدل اور احسان کا فرق بتایا ہے, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے آگے بڑھنے سے پہلے. تو عدل جو ہے وہ ہندی میں آپ ہندی بھی بول رہے ہیں جو نیائے اور احسان کو پربھاون, جسٹس اور کمپیشن, یعنی کہ یہ بالکل ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتے لیکن بہرحال قریب ترین الفاظ یہی ہیں دوسرے زبانوں میں. تو یہ جو نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج سب عدل کا حصہ ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ ہم سے امید کرتا ہے کہ ہمیں اپنے کو عدل سے اوپر اٹھا کر احسان کے دائرے میں لے جانا ہے. تو جو زکوٰۃ 2.5% اللہ نے مقرر کر دی ہے وہ عدل کا حصہ ہے موٹا موٹا, اور اصلی امتحان جو میرا اور آپ کا ہے وہ اس میں ہے کہ باقی جو 97.5% میرے پاس بچا اس کا استعمال میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کس طرح سے کر رہا ہوں تاکہ یہ لگے کہ میں نے اس کا پیغام سمجھ لیا,
اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ہماری ذاتی زندگی ہے اور بنیادی خاندان ہے اس کی تو ہمیں فکر کرنی ہی ہے، اس کی حصہ داری ہونی ہے. ابھی مولانا اعجاز صاحب نے فرما دیا جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے کہ یہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، وہ صرف روپے پیسے کے لیے نہیں، وہ ہر چیز کے لیے ہے. وہ وقت کے لیے ہے، جذبہ محبت کے لیے بھی ہے، لیکن یہ کہ چونکہ ہم مسلمان عام طور سے اس کو پوری طرح سے سمجھتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کا امپلیمنٹیشن نہیں کر پا رہے. اب جو آپ فرما رہے تھے کہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، تو جو یہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پوری دنیا کے جو علماء کرام ہیں وہ ایک تو رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ میں ہے اور اس کے علاوہ ورلڈ زکوٰۃ فورم ہے انڈونیشیا بیس، باقی اس میں سارے ملک جڑے ہوئے ہیں. تو ان کا جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے حساب سے وہ امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں پورے عالم اسلام میں جگہ جگہ. وہ یہی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی آیت پہلی اتری کہاں سے تھی کہ انہوں نے وہ غزوے پہ تشریف لے جا رہے تھے اور انہوں نے اپنے جن ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ چلو. اس میں سے 3 لوگ رک گئے تھے اور جب وہ رک گئے اور حضور تشریف لے گئے تو انہیں بڑا افسوس ہوا اور انہوں نے اپنے کو کھمبے سے باندھ لیا کہ جب حضور آ کر کے ہم کو کھولیں گے تبھی ہم کھلیں گے، تبھی کچھ کھائے پیئیں گے، ورنہ ہم کچھ نہیں کریں. تو اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ان کو کھول دیا اور ایک طرح سے معاف کر دیا. تو وہ بڑے پیسے والے لوگ تھے، انہوں نے جو رقمیں دیں اور جو تحفات دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے، اس وقت تک آیت اتری نہیں تھی زکوٰۃ سے متعلق. تب آیت اتری کہ ان سے لے لو اور لے کر کے اس طرح سے خرچ کرو. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ان سے کہو کہ وہ یوں خرچ کر دیں. تو لہٰذا یہ کہ یہ دنیا کے عالم اسلام جو ہے وہ اسی میں سمجھتی ہے کہ جو زکوٰۃ ہے اس کا امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے نظام بڑا ضروری ہے. ورنہ جیسے مجھے اگر زکوٰۃ دینا ہے اور مجھے ایک صاحب ایکس آ کے کھڑے ہو جائیں کہ لائیے میں بہت غریب ہوں زکوٰۃ دے دیے، تو مجھے انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا کہ وہ غریب ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک مشینری چاہیے، ایک نظام چاہیے، وقت چاہیے. سب سے امپورٹنٹ تو وقت ہے. آج کی ڈیٹ میں وقت چاہیے. کہاں سے لائیں گے وقت؟ بالکل. تو اس کا انتظام کرنے کے لیے پوری دنیا میں نظام جگہ جگہ بنے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف اسلامی حکومت تو وہیں ہو. جہاں اسلامی حکومت نہیں بھی ہے لیکن اسلامی سماج ہے، وہاں پر سماج کی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو اس طرح سے اس کا نظام کافی حد تک ہو رہا ہے، لیکن اس میں اور زیادہ مضبوطی کی ضرورت ہے. قاضی اصغر صاحب کیا کہیں گے؟ 8 مد بتائے گئے ہیں وہاں خرچ ہونی ہے، مگر بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے کہ کن کن مدوں میں موٹے طور پر اور زیادہ زور دے کر کے خرچ کرنا چاہیے کہ یہ مد ہیں، یہ 8 مد تو ہیں، مگر ان میں بھی کون سے زیادہ اہم ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا مطلب جو ہے پیسہ خرچ ہونا چاہیے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہونی چاہیے. دیکھیے جو 8 مد بتائے گئے میں ذکر کر رہا تھا کہ اس میں جو شروع کے جو 4 ہیڈ ہیں اس کو تو اپنے ہاتھوں سے ہی دینا ہوگا. جی. اب اس میں ایک مد آتی ہے والمؤلفۃ القلوب، کہ لوگوں کے دل نرم کرنے کی وجہ سے زکوٰۃ دی جائے. اس پہ سرے سے کام نہیں ہو پا، شاذ ہی لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. کیونکہ اس میں علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اگر نان مسلم کو اس پر زکوٰۃ دی جائے کہ ان کے دل اس سے نرم ہوں گے، یہاں تک کہ ان کی کوئی سخت لوگ بھی ہوں ان کو بھی اگر اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ وہ اس سے دل نرم ہونے کا امکان ہے تو دیا جانا چاہیے. اچھا، یہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے جو عاملین کا جو بتایا، آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ پہلے جب جاتے تھے اپنے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے تو 10%، 20%، 30% تک کا حصہ ہوا کرتا تھا. مدارس لوگ بھیجتے ہیں ان کو، کی زبان میں سفیر کہتے ہیں. حالانکہ جو دینے والا ہے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مدرسے میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو شاید وہ نہیں دے گا، لیکن وہ جاتے ہیں اور آج کی تاریخ میں 50 سے 60% وہ خود لیتے ہیں اور اس میں باقاعدہ کسی عالم کے بہاف پر ان کو بھیجا جاتا ہے. اور اگر دینے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ 50% اس کے پاس جائے گی تو شاید وہ نہیں دے. تو اس لیے میں نے کہا کہ زکوٰۃ کا امپلیمنٹیشن صحیح نہیں ہو رہا. لہٰذا یہ جو اللہ نے جو نصاب بنایا تھا اس نصاب سے غریبی دور ہونی چاہیے. یہ اللہ کا نصاب بنایا ہوا ہے، اللہ کا کیلکولیشن ہے
تو یہ اگر ایمانداری سے ادا کیا جائے گا تو یہ غریبی ختم ہو جائے گی. اچھا ایک دوسرا بھی ایک پرابلم آتا ہے, وہ پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم کسی سے بات کریں کہ ہم نے آپ کو صدقہ دینا ہے, وہ منع کر دے گا کہ مجھے صدقہ نہیں چاہیے. خیرات دینا ہے کہ خیرات بھی مجھے نہیں چاہیے. زکوٰۃ دینا ہے, زکوٰۃ بھی مجھے نہیں چاہیے. یعنی کہ اس میں کہیں نہ کہیں ایک شرم سی محسوس ہوتی ہے, اس کو ایک آر سی محسوس ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے اگر صدقہ دیں گے تو وہ جانور پہ سے اتارا ہے, جانور کو کاٹا ہے, وہ اس کی بلا تھی, وہ جانور چلی گئی, اب وہ میرے پہ آ جائے گی. وہ یہ ایسا دماغ میں چلتا ہے. تو صدقہ, اب جب آپ صدقہ نہیں لیں گے, خیرات نہیں لیں گے, زکوٰۃ نہیں لیں گے, تو پھر بچا کیا؟ صحیح. تو آپ کو کیا دیں؟ لہذا یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, مائنڈ سیٹ اس کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے جی. کہ جہاں ہم فقیروں کو, مساکینوں کو اور عاملین کو دے رہے ہیں, اور نفت القلوب کو بھی دینا چاہیے, اور باقی کے جو 4 ہیڈ ہے دوسرے والے, اس میں اللہ کی راہ کے اندر دینا, فی سبیل اللہ امپورٹنٹ ہے. تو وہاں پر لوگ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں, صحیح, اللہ کی راہ میں دینے کے لیے وہ بعض سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. مفتی زاہد صاحب دیکھیے, چونکہ یہ بھی سچ ہے کہ جو غلام ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے, اور آج جو غلاموں کی ایک طریقے سے جو پریبھاشا کہیں وہ بدل گئی ہے. اب قیدی ہوتے ہیں, الگ الگ جرم میں بہت سارے جیلوں کے اندر بند ہیں, تو ان کے اوپر بھی انہیں مطلب وہاں سے رہا کرانے کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر بھی تھوڑا سا روشن ڈالیں. اور فقراء, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی جیسے پہلے ہی ذکر ہوا کہ لاکھوں کروڑ روپے جو ہے وہ ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو رہی ہے. الگ الگ جو ہے تنظیمیں ہیں, الگ الگ سنگٹھن یا مطلب جو ہے لوگ کام کر رہے ہیں. ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ شاید ٹھیک نہیں ہو رہا, اور یہی وجہ ہے کہ جو جیلوں کے اندر قیدی ہیں, مسلم قیدی, ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور اس میں بھی بہت سارے ایسے قیدی ہیں, اس کا ہم ہر سال ذکر کرتے ہیں, کہ جن کی ضمانت صرف اس لیے نہیں ہو رہی کہ کوئی ضمانت لینے والا نہیں ہے, کوئی ضمانت کے پیسے یا ضمانت کی ادائیگی جو رقم ہوتی ہے اس کو ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے, ان کا رشتہ دار نہیں ہے, ان کے گھر والے نہیں ہیں. تو ایک تو یہ. دوسرا, جو فقراء ہیں ان کی تعداد بھی کم ہونے کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز بڑھتی جا رہی ہے. وہ مسلم علاقوں میں بھی دکھتی ہے, مسجدوں کے آگے بھی دکھتی ہے, درگاہوں کے سامنے بھی دکھتی ہے, کئی سارے چوراہوں پر بھی دکھتی ہے. تو جیلوں کے اندر قیدی بڑھ رہے ہیں مسلم, اور فقیر جو ہے وہ بھی دکھتے ہیں کہ ہاں ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے. تو ایسے میں زکوٰۃ کو صحیح وقت صحیح جگہ خرچ کرنے کا جو ایک مطلب وہ تھا, اس کو لگتا ہے آپ کو کہیں اس کو اور زیادہ بہتر اور درست کرنے کی ضرورت ہے؟ یقیناً اس کو صحیح اور درست کرنے کی اور منظم کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک قیدیوں کو چھڑانے کا تعلق ہے, اس کے لیے تو ہمارے فقہاء اور دوسرے محدثین اور مفسرین نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر لکھا ہے کہ وفر رقاب جو قرآن پاک میں آیا ہے وہ ان کے لیے بھی شامل ہے, کہ ان کو قید سے ادا کرنے کے لیے کبھی کبھی ان کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے, کبھی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ادا کرنے کے لیے اس میں باقاعدہ فقہاء نے لکھا ہے, اور مفسرین نے بھی اس پر روشنی ڈالی کہ ان کو اس کے چھڑانے کے لیے وہ پیسے دیے جا سکتے ہیں. جہاں تک یہ مانگنے والوں کا تعلق, یہ مانگنے والے جو ہیں کچھ تو پروفیشنل ہے اور شاید کچھ جو ہے محتاج بھی, لیکن عام طور پر لوگ یہ دیکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ بھئی اپاہج ہے, یا یہ کوئی اس طرح کا ہے کہ اپنے طور پر اگر کمانا چاہے تو نہیں کما سکتا. حالانکہ ہر انسان, کسی کے ہاتھ, آنکھ, کسی کے پیر ہوتی ہے, دماغ اور بہت صحیح ہوتی ہے, لیکن انہیں نہ سرکاروں نے, نہ سماج نے, نہ مسلمانوں نے, نہ تنظیم نے, نہ زکوٰۃ اور لوگوں نے کسی طرح سے اس کا نظم نہیں کیا ہے. اس کی وجہ سے پروفیشنل کمی ہو جاتے ہیں اور مستحق والے محروم رہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو پڑوس میں یا رشتہ داری میں ہو سکتے ہیں, اور وہ مانگنے کی شرط محسوس کرتے ہیں, ہمیں ان کی کھوج لگا کر بھی دینا چاہیے. ہر ایک کو اپنے طور پر علاقے میں اس کی خبر کر کے اور ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. مولانا اعجاز صاحب, ایک اور مسئلہ ہے, اور وہ یہ کہ ایسا کوئی مائنڈ سیٹ ہے کہ بھائی یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے, چونکہ تعلیم پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے, تو تعلیم کون سی, کیا دینی تعلیم ہی ہے؟ تو ایسا سامنے آتا ہے کہ زیادہ پیسہ زکوٰۃ کا جو دیا جاتا ہے وہ مدرسوں کے لیے دیا جاتا ہے, یعنی دینی تعلیم کے لیے دیا جاتا ہے, اور جبکہ عصری تعلیم جو ہے اس کی بھی اہمیت کم نہیں ہے, ماڈرن ایجوکیشن اس کی بھی اہمیت کم نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی کیسے ڈالیں گے, اس کو کیسے سمجھائیں گے کہ تعلیم ہے, وہ ماڈرن ایجوکیشن کو بھی آگے بڑھانے کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے کیا یہ پیسہ؟ اسلام دین اور دنیا میں تفریق نہیں کرتا ہے. دین دنیا دونوں, دنیا
اور فی الآخر دونوں کی بھلائی ہے. چنانچہ زکوٰۃ ایک بہت ہی جامع چیز ہے. جیسے فقراء ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں، یا لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے ہیں. اور صحیح فرمایا ہمارے رفیق نے کہ آج جو جیلوں میں لوگ بند ہیں، بدعا مستور ہیں، یا سب کے لیے زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے. ایک اور بڑی چیز ہے کہ فی سبیل اللہ تو بہت بڑا ہے. اور جیسے تعلیم کے بارے میں آپ نے پرٹیکولر سوال کیا، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے، تعلیم بھی ضروری ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ ایسا تصور ہے کہ نہیں، اس کو صرف دینی تعلیم کے لیے. اور دیکھیے ہمارے ایک رفیق نے ابھی بتایا، اندر کی بات بتائی انہوں نے کہ بھائی جو سفرا آتے ہیں وہ 25-50% تک اس میں سے اپنا حصہ کاٹ لیتے ہیں. پھر مدرسوں کیا کہ دیکھو نہیں معلوم. اور ہمارے پاس چھوٹے بے شمار مدرسے ہیں جو ان اکنامیکل ہیں، وہاں کوئی بڑی تعلیم نہیں ہو رہی ہے. تو اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. مشکل یہ ہے کہ امت مسلمہ انتشار کا شکار. علامہ اقبال نے کہا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اسما نہیں نفاق کا ڈھیر ہے. ایک اور بات کہی تھی کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی نہیں ہے. تو ملت میں بڑا انتشار ہے، بڑی کشمکش ہے. تو کوشش کرنی چاہیے اچھے لوگوں کو، ہمارے علماء کو، ہمارے فقہا کو، ہمارے جدید تعلیم یافتہ کو، ہمارے ادارے چلانے والوں کو کہ پیسہ صحیح طریقے سے خرچ ہو زکوٰۃ کا، اور صحیح طریقے سے جو ہمارا جو سیکشن زیادہ محروم ہے جو ہم ہے، جیسے جدید تعلیم ہے، ان سب پر اس کا مناسب پیسہ خرچ. ڈاکٹر ظفر محمود صاحب، آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گا اسی مسئلے پر جو ہے کہ کیا کہیں گے یہ جو ماڈرن ایجوکیشن اور دینی تعلیم، تو ظاہر طور پر فرق ہے اور وہ سمجھا بھی جاتا ہے، مگر یہ زکوٰۃ کا پیسہ جو رجحان ہے عام طور پر مسلمانوں کا، وہ ایسا رجحان ہے کہ وہ دینی تعلیم پر ہی خرچ ہو تو اسے ثواب زیادہ ملے گا. چونکہ آپ ایک فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا، اس کے بانی ہیں آپ، اور آپ کا تجربہ ہوگا، خود کا تجربہ تھوڑا سا مطلب شیئر کیجئے کہ کیا کچھ پریشانیاں آتی ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھانے میں کہ آپ کی جو ادائیگی ہے 2.5% کی یا کوئی زیادہ دینا چاہے وہ ادائیگی ہو گئی، وہ ثواب کا کام ہو گیا، یہ پیسہ جو ہے وہ تعلیم پر خرچ ہوگا، پھر وہ تعلیم جو ہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو. تو کیا کچھ آپ کے کچھ تجربات ہیں ایسے جو شیئر کرنا چاہیں گے؟ دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں اور جو بڑی بڑی پاپولیشنز ہیں مسلمانوں کی مختلف ملکوں میں، ان سب کے یہاں میں نے خود بھی جا کر کے دیکھا ہے جی. اور ویسے بھی آپ بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑی بڑی جو دنیا کی اسلامی حکومتیں ہیں جو کہ خود زکوٰۃ کلیکٹ کرتی ہیں، اور جہاں ایسا پروویژن ہے کہ جو این جی اوز ہیں وہ بھی کلیکٹ کریں. یہ سب میں اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں. وہ سارے بڑی تعداد میں بہت عمدہ قسم کے ماڈرن ایجوکیشنل اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ کالجز، انسٹیٹیوشنس اور سینٹرز چلا رہے ہیں. وہ زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے. وہاں آئی ہیو وزٹڈ آلسو. بڑی بڑی تعداد میں ہزاروں، دسیوں ہزار عورتیں اور مرد اور لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے ہنر سیکھ رہے ہیں اور اپنی زندگی آگے بنانے کے لیے وہ ٹریننگ لے رہے ہیں، کوچنگ لے رہے ہیں. مکمل طور کے اوپر زکوٰۃ کے ذریعے وہ سب چل رہی ہے. باقی میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ جو ایک طرح سے لگژری ہے، یہ ہم ابھی حالانکہ ہمیں کافی عرصہ ہو گیا، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کا ابھی وہ اسٹیج پہنچا نہیں ہے. مثلاً میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جو زکوٰۃ، ویسے میں آپ کو زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا میں تو ساری زکوٰۃ جو ہے وہ آن لائن ہی آتی جی، ہاں، سب بینکوں کے ذریعے. تو لیکن یہ کہ جو زکوٰۃ کا مد لکھ دیتے ہیں اس کے اندر کی یہ زکوٰۃ ہے، وہ جو اماؤنٹ ہے وہ ٹوٹل اتنا نہیں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بالحد جو مد ہیں 8 مد، اس کے علاوہ بھی کہیں خرچ کرنے کا کوئی سوچے. کیونکہ جیسے یتیم خانے ہیں ہمارے، یا غریب بچیوں کی شادیاں ہیں، یا جو غریب مریض ہیں ان کا علاج ہے نا. مزدور صبح کھڑے ہوتے ہیں چوراہے کے اوپر اور ان کے اور کہیں کام کر رہی ہے، پوچھا لگا رہی، ان کے چھوٹے بچوں کی دن بھر کی دیکھ بھال ہے. یہ سب 100% زکوٰۃ کے مد ہے. تو اس کے اوپر جتنی ضرورت پڑتی ہے اتنا پیسہ زکوٰۃ میں نہیں آتا. یہ گراؤنڈ ریئلٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں. لہٰذا اور لیکن یہ کہ اس کے علاوہ
جو کام جو تنظیمیں کر رہی ہیں، مثلا زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کر رہی ہے، امپاورمنٹ، لانگ ٹرم امپاورمنٹ کا کام، وہ رقم ہوتی ہے جو دینے والے ڈونرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ پیسہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ آپ فلاں کام میں خرچ کریں. ٹھیک. تو لہٰذا یہ کہ ہندوستان میں تو وہ ایسی کوئی دقت ہے نہیں. لیکن یہ بات، آپ کا سوال اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اور اس کا جواب اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ جو شریعت ہے اس کے جو سورسز ہیں، تو پہلا سورس تو قرآن ہے. اگر قرآن میں کوئی چیز لکھی ہے وہ فائنل ہے، اس کے آگے کچھ پوچھنا نہیں. اگر وہاں کوئی کمی یعنی کہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی تو حدیث ہے. صحیح. لیکن اگر قرآن و حدیث بھی سائلنٹ ہیں دونوں کسی مسئلے کے اوپر، تو پھر یہ ہے کہ وہ جو علماء کرام پوری دنیا کے صرف ایک ملک کے نہیں، پوری دنیا کے علماء کرام مل کر کے جو انٹرپریٹیشن کریں گے اس کو مانا جائے گا. بالکل. تو یہ بہت اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ نظام، شریعت نے بہت اچھا نظام بنا کے دیا ہے. بہت واضح نظام ہے. دا اونلی تھنگ کہ اس میں اور زیادہ لوگوں کو بڑھ کے آنا چاہیے، تاکہ جو ابھی اعجاز صاحب نے فرمایا تھا اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ تم سے تمہارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرنا ہے، اور خالی روپیہ پیسہ نہیں، وقت بھی ہے، محبت بھی ہے وغیرہ. تو تم ان سے کہہ دو کہ ہم نے تم کو جو کچھ بخشا ہے اس میں سے جو ان کے لیے واجب ضرورت ہے، ان کے لیے، ان کی نیوکلیر فیملی کے لیے، اتنا روک کر کے باقی سب کرنا ہے. آپ سوچیے زکوٰۃ سے تو بہت آگے بات بڑھ گئی. اسی لیے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا استقبال ہم بڑے کٹھن حالات میں کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں زکوٰۃ کو پوزے میں بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زکوٰۃ اور نماز، روزہ اور حج اس کا اصل مقصد سمجھ کر کے اپنے ایمان کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بیدار کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے مقصد حیات مکمل طور پہ ہم پورا کریں. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ ایک رہنمائی کرنے والا سماجی اور مالیاتی ذریعہ ہے. اصل مقصد جو ہے وہ اور ہے. قاضی اصغر صاحب، اب ایک مسئلہ یہاں پر اور ہے، یا مطلب ایک بات کو اور سمجھنا بے حد ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہی کی جاتی ہے، اور اس کے مطلب بہت ساری وجوہات بھی ہیں، تاکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو رمضان کا خرچ نہ اٹھا پائیں، وہ اس کو جو ہے فائدہ مل جائے، یا پھر عید بن جائے غریب لوگوں کی، ضرورت مندوں کی. تو وہ بھی اپنی جگہ، چونکہ ہر ایک بات کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے. آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ بیسٹ وقت کون سا ہے، کون سے، کیا رمضان کے مبارک مہینے میں ہی جو ہے زکوٰۃ ادا کی جائے، یا کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، بندہ مومن کو اپنی زکوٰۃ اپنا سال گزر جانے کے اعتبار سے ادا کرنی چاہیے. کہ جب سے وہ صاحب نصاب ہوا ہے تو تب سے وہ اس کا حساب لگائیں، اور جب سال پورا ہو رہا ہے اس کے مال پر اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ رمضانوں میں دیتے ہیں. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو کوئی بھی انسان ایک نفل کام کرے گا تو دوسرے زمانے کے فرض کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا، اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر ادا دیا جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ فرض زکوٰۃ لوگ اسی لیے اس میں دینا چاہتے ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کا ثواب مل سکے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن حساب پورا مکمل لگایا جانا چاہیے. دوسری چیز ایک اور میں اضافی بات بتانا چاہوں گا کہ جو ادارے خصوص طور پر زکوٰۃ لیتے ہیں اور وہ اگر وہ سال گزرنے تک اس کو اپیوگ میں نہیں لاتے تو جو صاحب نصاب ہے جس زکوٰۃ دی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو اسی سال میں اس کا پیسہ اس کا صرف ہونا چاہیے جو بھی اس کے مصرف ہے اس کے اوپر. یہ بھی آپ نے ایک الگ طرح کی بات بتائی ہے. مفتی زاہد صاحب، ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ مذہب کو، یا مطلب اپنے دین کو، یا جس دھرم کو بھی آپ ماننے ہو اس کو، مطلب اس کے پرچار پرسار کے لیے اگر میں ہندی میں کہوں تو خرچ کر سکتے ہیں. اب ہندوستان کے بہت سارے صوبوں کے اندر جو اینٹی کنورژن بل آ گیا ہے، دھرم پریورتن بل آ گئے ہیں، قانون بن گئے ہیں، تو پھر ایسے میں اس مد میں تو یہ خرچ ہوگا نہیں. اس کو کس طریقے سے آپ سمجھائیں گے، کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ نہیں، یہ تو خیر نہیں کہا جا سکتا جی کہ اس میں خرچ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں جو شرطیں لگی ہوئی ہیں
وہ اس طرح کی ہیں جو پہلے سے اگرچہ موجود تھیں لیکن اب اس کا غلط طور پر استعمال کرنے کے لیے کچھ پولیس کو اور ایڈمنسٹریشن کو اور عدالتوں کو اور حکومتوں کو زیادہ چھوٹ مل گئی ہے. لیکن کتابوں کا چھاپنا، اس کا تقسیم کرنا، اس کے لیے اس تک لوگوں کو اپروچ آسان بنانا، یہ چیزیں پہلے بھی تھی، آج بھی ہو سکتی ہیں، آگے بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اس کا طریقہ تھوڑا محتاط طریقے سے کرا جائے گا، نہ کہ غیر محتاط. اس کے علاوہ اس کے لیے بھی ایک رقم ہے 10-12 سے زیادہ مساکین یا دوسرے جو ہیں وہ متاثر ہوں، جیسا کہ مؤلفۃ القلوب کا جو بالکل نیگلیکٹ کر دیا گیا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. کہ کافی کی رائے یہ تھی کہ ہر کرنا ضروری ہے، یعنی 8 مت میں کم زیادہ کے خرچ ضروری ہے. بہرحال تمام میں سلام ہو، کوئی مت بھی بالکل محروم نہیں چاہیے. اور غربا اور مساکین ہمارے یہاں زیادہ کے مقابلے میں زیادہ بہرحال رہے گی اور ان کا مقام اسی طرح رہے گا. ہم لوگ کبھی رائے نہیں دیں گے. البتہ جہاں پڑھ رہے ہیں اور فیسیں ہیں، ساری معمولی فیس ہوتی ہے یا معمولی ان کی تعلیمات ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن، ان تمام لوگوں کو دیا جاتا ہے جو زکوٰۃ کو مستحق ہیں، جو خورد و نوش کے لیے بھی معمولی فیس. لیکن لگژری اور کوچنگ ہم لوگوں کا ضمیر اجازت اور نہ اس طرح کی شریک ہے. ایک چیز اور ہے مولانا اعجاز صاحب، آپ کے پاس میں آؤں گا. ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے مسافروں کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے، اور یعنی سماج سیوا کے لیے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک بات جو ہے پچھلے کئی برسوں سے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہی جا رہی ہے اور وہ دیکھی بھی جا رہی ہے کہ مسلم طبقہ پہلے کے مقابلے وہ مطلب سماجک کاموں میں یا تو دکھتا نہیں ہے، کام تو کر رہا ہوگا لیکن وہ سامنے نہیں دکھتا. مطلب جس طریقے سے دوسری کمیونٹی، خاص طور سے سکھ کمیونٹی کا ذکر ہوتا ہے اکثر. تو اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا مطلب جو سماجک کام ہیں اور جو اس طرح کی فلاح بہبودی کے کام ہیں اس میں اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس میں تنظیمیں کیا رول ادا کر سکتی ہیں، جو الگ الگ سنگٹھن ہیں، جو الگ الگ تنظیمیں خاص طور سے جو کلیکٹ کرتی ہیں زکوٰۃ کے پیسے کو؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ہی غیر منظم مسلمان رہ گئے، غیر مسلم. آپ سکھوں کو دیکھیے، گرودوارے ہیں. میں جانتا ہوں، میں دلی میں رہتا ہوں، دلی میں گرودوارے ہیں. کوئی معاملہ ہو جا کر آپ کھانا کھا سکتے ہیں. کوئی ڈیمانسٹریشن ہو، کوئی جدوجہد ہو، جا کر آپ کو کھانا دیتے ہیں وہ لوگ. اسی طریقے سے ان کے ہاسپٹلس ہیں، بہت سے ہاسپٹلوں میں طرح طرح کا علاج فری کیا جاتا ہے. اب کیونکہ غیر منظم ہے، تھوڑا بہت کام مسلمان کر رہے ہیں، لیکن اور زیادہ منظم طریقے سے ان سب کاموں پر ضرورت ہے. اور وہ جو قانون کا بھی اس سے پہلے ذکر ہوا تھا، تعلیف قلب کے لیے، دلوں کو نرم کرنے کے لیے، بھائی آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں، کتابیں بانٹ سکتے ہیں. آپ کسی ویسے اگر آپ کو کام لگا رکھا ہے تو آپ کو کنورٹ کرنے کے لیے اس کو کھانا کھلا رہے ہو، یہ تو ظالمانہ کام کرے گی. لیکن اس سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. اور اللہ کے دین کے لیے، اقامت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کی رخ کو نرم کرنے کے لیے اور اسی کے لیے خدمت کرنے کے لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. قاضی اصغر صاحب، ایک سوال میں اور آپ سے پوچھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ خواتین سے جڑا مسئلہ ہے کہ زیور ہوتے ہیں ان کے پاس، تو ادائیگی جو ہے وہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کو جو زیور ہیں اس کے اوپر مطلب زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے. تو اگر اس کی کمائی نہیں ہے خاتون کی کسی، تو پھر وہ کیسے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتی ہے؟ حالانکہ ایک سسٹم میں چلتا ہے، مطلب، لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا روشنی ڈالیں، تھوڑا اس میں مطلب ایک راستہ بتائیں، اور کوئی راستہ کیا ہو سکتا ہے بہتر؟ نہیں، خاتون کی کمائی ہو نہ ہو، اگر وہ خاتون کے سپرد ہو جائے اور وہ اس کے مالکانہ حق رکھتی ہے اس پر، تو اس کو اس کے زکوٰۃ نکالنی، چاہے وہ اس کے فادر نے دیا ہو، چاہے وہ اس نے اپنے خود کمایا ہو یا اس کے ہسبینڈ نے اس کو دیا ہو. اگر وہ اس کی مالک بن گئی ہے اور اس کو مالک بنا دیا گیا ہے تو اب اس کو اس کی زکوٰۃ نکالنی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، وہ پھر اس میں سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مان لیا، ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ جو شوہر ہیں ان کے مالی حالات ان کے بھی بہتر نہیں ہیں سپوز، اور اگر نوکری ہے، کسی کی نوکری چھوٹ گئی ہے یا کچھ اور دکان چل رہی تھی، دکان بند ہو گئی یا کچھ ایسا ہو گیا، تو پھر کیا وہ زیور بیچ کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کرے؟ کیسے کرے؟ سب سے پہلے اگر وہ اپنے گھر کے حالات سدھارنا چاہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے، اب ان کی وہ رقم وہ اپنے گھر میں لگائی تھی ہے تو وہ خود بھی صاحب حیثیت نہیں رہے گی.
تو اس پہ زکات فرض نہیں رہے گی ایسی کنڈیشن میں، تو پھر اس کو زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اپنی فیملی کو اپنے گھر کو اونچائی بلندی تک لانا چاہتی ہے تو وہ اپنے مال میں سے اپنے شوہر کو دے سکتی ہے ویسے ہی بنا زکات. اور جب وہ دے گی تو اس کا جو مان لیجیے 1 لاکھ تھا اور اس میں سے اس نے کچھ دے دیا، اب وہ صاحب حیثیت نہیں رہی یا صاحب نصاب نہیں رہی تو اب اس پر زکات بھی فرض نہیں ہوگی. اچھا. اور بیچے گی تو بیچتی تو ایک ہی باری بیچ پائے گی، پھر وہ بعد میں پھر وہی زکات کے قابل نہیں رہے گی. ڈاکٹر ظفر محمود صاحب آپ کے پاس میں آؤں گا. چونکہ دیکھیے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو دھرم نرپیکش ہے، جو سیکولر کنٹری ہے، تو ایسے میں جو غریب ہندو ہیں، آپ کے پڑوسی غریب ہیں، مطلب کوئی اگر یہ آپ کے جانکار ہیں کوئی، تو کیا مطلب جو ہے وہ کیا کچھ کہتا ہے دین، اس پیسے کو کیا خرچ کیا جا سکتا ہے وہاں پر بھی، مطلب غیر مسلموں کے لیے بھی؟ دیکھیے دین جو ہے وہ تو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ خالی زکوٰۃ کے اوپر معاملہ ختم نہیں ہو جاتا. ہاں. زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ بچتا ہے، یعنی کہ جو میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے پر جو لوگ منحصر ہیں اور میری ذات کے لیے جتنا ضروری نہیں ہے، جو میرے پاس ہے جو اتنا ضروری نہیں ہے، وہ سب میرا ہے ہی نہیں. وہ تو دوسرے کا ہے جو پھٹا ہوا بنیان پہنے رکشے والا رکشہ چلا رہا ہے اور وہ شام کو تک اتنا پیسہ نہیں کما پاتا کہ وہ پیٹ بھر کے اچھا کھانا کھلا دے اپنے بچوں کو، وہ اس کا پیسہ ہے، میرا آپ کا ہے ہی نہیں. یہ انٹرپریٹیشن ہے علماء کرام کا اس قولی الافوا والی آیت کا. تو اس کے اوپر ہم توجہ کریں نا. ہم خالی ایسا ہے کہ ہم اس میں لگے رہتے ہیں کافی لوگ کہ میری زکوٰۃ کہیں 2.5% سے زیادہ نہ ہو جائے، 2.6 نہ ہو جائے کہیں، جبکہ اللہ کا جو پیغام ہے اس کا بالکل الٹا ہے. وہ جو بڑی تصویر جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ مجھے اپنے معاشرے کی رگوں میں بیداری اور اجالا پیدا کرنا ہے، اس کا مجھے احساس ہونا ضروری ہے، اور ملی معاملات کا پائیدار حل اور غور و فکر کی بنیاد پر منظم ادارہ سازی بندوبست کے ذریعے خود کو بااختیار بنانا ہے. یہ آپ دیکھیے آگے کا کم سے کم ہمیں 200-300 سال تک کے آگے کی ہمیں دیکھنا، اس وقت بھی ہمارا ملک ہوگا، اس وقت بھی ہماری ملت ہوگی. تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کچھ سمجھ کر کے اور اس کا پراپر استعمال کر کے ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے مسلمان ہندوستان میں سب سے پیچھے ہیں. یہ پرائم منسٹر کی ہائی لیول کمیٹی کہہ چکی پہلے ہی، سب پورا اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کی جو حکمرانی ہے اس میں ایگزیکٹو میں بھی اور لیجسلیچر دونوں میں ہماری حصہ داری بہت کم ہے. اب اگر لانگ ٹرم کام نہیں کیا گیا، اگر یہ چھوٹا موٹا کام کر دیا گیا کہ جو زخم ہے اس کو بھرنے کے لیے پھایا لگا دو، وہ ہم نے کر لیا، تو پھر آگے کی نسلیں جو ہیں اور زیادہ رہیں گی. اگر ہم یہ کام کریں کہ ہمیں بنیادی طور پہ حالات ٹھیک کرنے ہیں، ہمیں اپنے کو بااختیار بنانا ہے، سمجھنا ہے، حکمت عملی سے کام لینا ہے، اور اس مہم کو ہمیں آگے بڑھانا ہے مل جل کر کے. ابھی یہاں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی مثال، چونکہ آپ نے یہ موقع دیا ہے. جو وقف کا پراپرٹی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قانون بن گیا اور کافی بڑی تعداد میں غالباً ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی وہ پراپرٹیز. اس کے سلسلے میں ایک کام ہے جو کہ تنظیمیں مل کے کر سکتی ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے کیا نہیں. وہ یہ ہے کہ جو نیا امید پورٹل بنایا ہے جس کے اوپر یہ کہا ہے کہ سارے جتنے وقف اوقاف ہیں اپنے کو اثر نو رجسٹر کریں وہاں پر. وہاں پر کافی تعداد میں ابھی تک رجسٹر نہیں ہوئے ہیں، وہ ڈیٹ بھی نکل گئی وغیرہ. لیکن یہ احساس کم لوگوں کو ہے کہ آج سے 16 سال پہلے وامسی کے نام سے ایک دوسرا پورٹل بنا ہوا تھا، سینٹرل وقف کاؤنسل نے بنا دیا تھا، اور اس میں آج تک 3.5 لاکھ انٹریز ہو چکی ہیں. تو یہ سپریم کورٹ سے یہ کہنا چاہیے مسلمانوں کو اپنے وسائل کا استعمال کر کے کہ جو وامسی کا ڈیٹا ہے اس کو مائگریٹ کر دیجئے امید کے اندر. وہ سارا کام ویسے ہی ہو جائے گا، تھوڑا بہت بچے تو وہ انٹری کروا لیجئے. لیکن اس کو بہت سوچ سمجھ کر کے ضروری ہے کہ اگر اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے تو ہمیں ذرائع وسائل تو چاہیے. تو وسائل کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے. 2.5% کے علاوہ 97.5% کا استعمال بھی کرنے کی بڑی ضرورت ہے.
بالکل ٹھیک ہے. مفتی زاہد صاحب، یہاں پر ایک سوال یہی ہے کہ جو یہ پہلے بھی یہ سوال ہوا تھا مگر اس کو دوسرے انداز میں، اس میں مساجد کا رول ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک سینٹرلائز سسٹم ہو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کا، کیا ایسا ممکن ہے ہندوستان میں؟ اور اس میں جو مساجد ہیں وہ کیا رول ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، خود مساجد پر یہ ڈالنا تو شاید اتنا مناسب نہیں رہے گا جی، اس لیے کہ اپنے اپنے علاقے کے معاملات و مسائل ہوتے ہیں اور اس میں پھر تعلقات اور معاملات کا سمیٹنا آسان نہیں ہوگا. لیکن مساجد کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور ان کے لوگوں یا ان کے ائمہ یا ان کے متفقین کو بھی اس میں انوالو کیا جائے اور مسجد سے الگ رکھ کر اس پورے نظام کو پورے ضلع کی سطح پر یا شہر کی سطح پر یا صوبے کی سطح پر منظم کیا جائے، ایک اکائی بنا کر اس کو کام کیا جائے تو انشاءاللہ کام یقینی طور پر آگے بڑھے گا. اور کچھ علاقے میں لوگوں نے منظم شکل میں اس کام کو کیا بھی ہے، لیکن اس کو مزید کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرے علاقوں میں بھی اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اور اس کو ہم مسجد اور مدارس اور دوسرے ادارے جو دنیاوی ادارے ہیں اداران کو بھی، کیونکہ ان میں بیداری ہوتی ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. صحیح. قاضی اصغر علی صاحب، آپ کیا کہیں گے، کیا روشنی ڈالیں گے؟ کیا جو مساجد ہیں اور جو مطلب یعنی جو مسجدوں کی کمیٹیاں ہیں الگ الگ، ظاہر طور پر وہ اپنے علاقوں میں تو بڑی مطلب جو ہے وہ اپنا رکھتی ہیں، ان کا ایک سب لوگوں کو جانتے ہیں، سب انہیں جانتے ہیں، تو ایک آسان طریقہ ہو سکتا ہے. اور پھر جو سینٹرلائز کمیٹی ہے وہ ان کے رابطے میں رہے، کیا کچھ اس طریقے کی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ممکن ہے یہ کام بہت نازک ہے اور کیا نام ہے، نازک کام ہے، یہ سچ ہے، حساب لینے کے لیے بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور مساجد کے اپنے معاملات چل رہے ہیں اور کئی جگہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کمیٹیوں کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے اور زیادہ تر کمیٹی والے اختیار بھی نہیں دیتے مساجد میں. تو وہ اس میں تو اگر الگ سے کوئی ایسا ادارہ قائم ہو، جیسے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کام کرے کہ اپنے ایک کام کیا ہے اور جو زکوٰۃ اس طرح بن جائے، جیسے آپ نے تعلیمی میدان میں اترے وہاں پر کر رہے ہیں، اسی طرح دوسرے میدانوں کو بھی پکڑا جا سکتا ہے. مؤلف القلوب کے اعتبار سے میں چاہوں گا کہ ضرور سینٹرلائز کوئی کمیٹی ایسی بنے کہ جو یہاں پر اس طرف کام. بالکل ٹھیک ہے. مولانا اعجاز احمد صاحب، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ کیا روشنی ڈالیں گے کہ سینٹرلائز سسٹم ہو اور کیا ہندوستان کا جو موجودہ سسٹم ہے، نظام ہے، سیاست ہے، سب کچھ ہے، کیا اس میں ممکن ہے کہ کوئی ایسا ادارہ کھڑا ہو جس کی ایکسیپٹنسی، ظاہر طور پر فرقے بھی ہیں، تمام چیزیں ہیں، مگر موٹے طور پر بن جائے کوئی ایکسیپٹنسی اور پھر وہ کام کرے فلاح بہبود کے؟ دیکھیے، وہ مطلوب تو ہے لیکن وہ بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن. جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مسلکوں کی حد بندیاں ہیں، بڑی سخت حد بندیاں ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جماعتیں ہیں اور جماعتوں کی بھی حد بندیاں ہیں. ایک اور بات میں ڈاکٹر صاحب کی تائید کروں گا. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ لوگ ایسے احتیاط کرتے ہیں کہ 2.5% سے بڑھ کر زکوٰۃ 2.6% نہ ہونے پائے، گن گن کے دیتے ہیں. وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے یعنی کہ زکوٰۃ تو منیمم ہے، کم از کم آپ کو اس کا ادا کرنا ہی ہے، نہیں کریں گے تو داغا جائے گا. ایک اور بات میں ایک حدیث بتاؤں. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد ہو گئے، برباد ہو گئے. حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا یا رسول اللہ کون برباد ہو گئے؟ میری جان آپ کو فرمایا وہ لوگ جو بڑے دولت مند ہیں اور جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، سوائے ان کے جو دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر وقت خرچ کرتے ہیں. تو زکوٰۃ تو منیمم ہے، ورنہ تو جو کچھ زیادہ ہے وہ خرچ کر دینا ہے. اور ہمارے صاحب نے بڑی اچھی تشریح کی کہ ہماری محبت، ہماری خدمت، وہ سب بھی اس میں آتی ہیں. ڈاکٹر ظفر محمود صاحب، کیا آخر میں کہیں گے، کیا کچھ سجیشنس آپ کے ہوں گے تمام لوگوں کے لیے، قوم کے لیے، اور مبارک مہینہ چل رہا ہے، کیا کچھ سسٹم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے زکوٰۃ کو اکٹھا یا پھر زکوٰۃ کو ادا کرنے کا؟ مؤدبانہ گزارش ہے علماء کرام اور باقی ساتھیوں سے کہ جو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے. کافی جگہ ہے پلاننگ، اور کچھ جیسے جماعت اسلامی کے جو مرکز ہے دلی میں، وہاں بہت اچھا خطبہ ہوتا ہے. لیکن بہت کم مسجدیں ایسی ہیں جہاں کے امام صاحب پہلے سے پلان کر کے کہ کس ٹاپک پہ بولنا ہے اور کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے. تو اس کے لیے زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا نے ایک صحابہ صفہ انسٹیٹیوٹ فار امامز اور خطیب بنا رکھا ہے. تو اسی طرح سے اس کی بھی مدد کریں اور اسی طرح سے جو ہے اس سے طرف توجہ دی جائے گی تو یہ انشاءاللہ ان دا لانگ رن
آپ جو فرما رہے ہیں اور آپ کا بڑا مقصد عظیم ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ پروگرام کیا ہے تو صحیح پیغام زکوٰۃ کا اور صحیح امپلیمنٹیشن اس کی طرف انشاءاللہ ہماری توجہ زیادہ بڑھے گی. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ معاشرے کی ہمہ جہت ترقی اور فلاح کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. اس چیز کو بہت سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور منظم تو ہونا چاہیے, تنظیم میں بڑی طاقت ہے, لیکن جو انفرادی فرض ہے وہ قائم رہتا ہے, چونکہ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے اس کے بعد جواب دہی انفرادی ہی ہوتی ہے. اس کے لیے مجھے تیاری ابھی سے کرنی ہے. بہت بہت شکریہ اور بہت اہم پیغام تمام لوگوں کی طرف سے. ظاہر طور پر ایک اہم رکن ہے یہ ستون, جو 5 ستون ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے اور اس کی ادائیگی بے حد ضروری ہے تاکہ آپ کا جو ایک دینی فرض ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور جو دنیا والوں کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے, چونکہ اشرف المخلوقات بھی ہیں آپ, تو ظاہر طور پر اس کے لیے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی اور صحیح معنوں میں ادائیگی بے حد ضروری ہے. میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام ناظرین کا بھی شکریہ. فی الحال مجھے اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.